अजीज़ान मन आज 24 अप्रैल 2026 है। आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल आफरीदी के ऊपर मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई ने जो फाइलें बनाई हैं, उनका हुजम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सुहेल आफरीदी अब उस हुजम के नीचे दब चुका है और बिल्कुल एक बोना बन चुका है। कभी इमरान खान का स्टूडेंट लीडर आईएसएफ का, उसकी टीम का रुकन जो है, वो एक प्लेयर था, फास्ट बॉलर था और बाउंसर मारता था, लेकिन अब वो साला जो है वो एक मच्छर बन चुका है। और उसकी वजह जो है वो इसका ये कजन बताया जाता है, हादी इसका नाम है, उर्फ पतंग इसको कहते हैं। हयाताबाद फेज 6 के अंदर बैठ के सुहेल आफरीदी के फ्रंट मैन के तौर के ऊपर 2-3 हफ्ते पहले तक ये सुबह शाम मुलाकातें करके मुबैना तौर के ऊपर पैसे उठा रहा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट की तो ये गायब हो गया। लेकिन अजीज़ान मन, ये कहानी सिर्फ यहां तक नहीं है। ये कहानी शुरू कहां से होती है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का जश्न जो मनाया जा रहा था वो वाकई तब्दीली थी या एक और धोखा था? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद आप लोग सुनना नहीं चाहते। बहुत से लोग तो यकीनी तौर के ऊपर सुनना नहीं चाहते। अक्टूबर 2025 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो अपनी वेबसाइट soldierspeaks.org soldierspeaks.org के ऊपर मैंने उसको पब्लिश किया था और उसका टाइटल था खैबर पख्तूनख्वा पॉलिटिकल चेंज, कॉशन बिहाइंड सेलिब्रेशन। मोहतात रहो इस जश्न के पीछे। उस वक्त लोग इस बात का जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि गंडापुर चला गया, स्वीट बॉय गंडापुर चला गया, सुहेल आफरीदी आ गया। अब वाजे हो गया है कि स्वीट बॉय की जगह गुड बॉय आ गया है। लोगों को लगा कि अब कुछ बदल गया है। उस वक्त हमें भी लगा, हमने भी सुहेल आफरीदी को सपोर्ट की, लेकिन मैंने उस वक्त भी आपको अक्टूबर में वार्न किया था। सबूत जो है वो मौजूद हैं और ये आर्टिकल मेरी वेबसाइट पे अभी भी मौजूद है कि ये खुशी ज्यादा देर नहीं चलेगी। और आज वही कुछ हो रहा है। दरमियान में बहुत से फौजी अफसरान, जो कि जाहिर बात है कि इमरान खान के सपोर्टर हैं, उनकी तरफ से मुझे कहा गया कि सुहेल अफरीदी पे हाथ होला रखे। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप की तरफ से भी कहा गया कि इसको मौका मिलना चाहिए। अक्टूबर 2025 किधर और अप्रैल 2026 किधर, इतना मौका मेरे ख्याल में काफी होता है। और इस मौके के नतीजे के अंदर हादी पतंग सामने आया। ये भी पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने सामने लेके आया। और न सिर्फ ये, बल्कि ये जो ड्रामे और स्टंट इस वक्त किए जा रहे हैं, जिन स्टंट्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपको पता है कि स्टेडियम के अंदर जो ड्रामा इन लोगों ने रचाया और मजाक बनाया, पेशावर स्टेडियम के अंदर जो पीआर स्टंट किया इन्होंने असेंबली का सेशन करके, उसके ऊपर हर तरफ से थू थू हो रही है जो इन्होंने पैसा जाया किया। अब इस सूरत हाल के अंदर सुहेल आफरीदी के किरदार के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पहले तो स्वीट बॉय अली अमीन गंडापुर जो है वो मोहसिन नकवी की गाड़ी में बैठ के शहबाज शरीफ गाड़ी के डिग्गी में जाता था, लेकिन ये क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को दे दें कि वो गाड़ी में मोहसिन नकवी की बैठ के साथ वाली सीट पे आसिम मुनीर से मिलने जाता था। सुहेल अफरीदी को आसिम मुनीर से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। इसको कोर कमांडर के ऊपर पहले टरखाया जाता था, लेकिन अब कोर कमांडर को भी लगता है कि ये मेरे साथ बैठ के मेरी बोतलों के अंदर जो मशरूब है वो जाया कर रहा है, तो इसको अब सिर्फ जो है वो सेक्टर कमांडर केपी के ब्रिगेडियर उमर जो है वो कंट्रोल कर रहा है। उमर शरीफ के मत्थे इसको मार दिया गया है और इसकी फाइलें के दत्थे बन गए हैं। ठीक है, सुहेल अफरीदी का राइज जो है वो जाहिर बात है कि एक पॉलिटिकल मैंडेट के नतीजे के अंदर था और सिर्फ, लेकिन ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक नहीं था। 90 के करीब पीटीआई एमपीएस की उसको सपोर्ट क्यों मिली? ठीक है, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि इस बंदे को वजीर आला लगा दिया जाए, क्योंकि इमरान खान समझते थे कि एक नौजवान जो है वो आगे आएगा तो वो कुछ तब्दीली लाएगा। और इसके साथ इसकी टीम, मीना गुल अफरीदी और मुराद सईद का इनके ऊपर एतबार था और शायद खटक
جو مٹی کا کاروبار کرتا تھا لیکن آج وہ بھی شہنشاہ بن گیا ہے. اور اسی طرح سہیل آفریدی کے بھی اثاثے پچھلے 3 سال کے اندر سکائی راکٹ کر گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فائل کی تعداد جو ISI کے پاس ہے وہ بھی سکائی راکٹ کر گئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ظاہری بات ہے کہ سہیل آفریدی کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر آیا تھا, اور اس کا پہلا سپیچ اس نے کیا کہا تھا کہ میں عمران خان کے لیے اپنی جان بھی دوں گا. یہی کہا تھا نا اس نے کہ میں جان دے دوں گا عمران خان کے لیے. کیسی کیسی اس نے باتیں کی, ایسا ویسا کیسا, تم نام کیوں نہیں لیتے. باتیں تو یہ بڑی ابھی مردان کے جلسے کے اندر بھی کر کے آیا, لیکن سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو شہید چاہیے یا ایک مینیجر چاہیے, کیونکہ اس کو کام جو ہے مینیجر کے طور کے اوپر فوج نے دیا ہوا ہے, اور عمران خان کی شہادت ان کو خدا نخواستہ چاہیے. اس کے لیے کیا یہ کام کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ آفریدی نہیں ہے, ویسے آپس کی بات ہے, لیٹس بی فیئر. اصل مسئلہ تو سسٹم کا ہے. اس میں تو آپ کو جو ہے وہ, میں کوئی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا. سسٹم پورے کا پورا جو ہے یہاں پہ کرپٹ ہے. خیبر پختونخوا کی گورننس سٹرکچر جو ہے وہ فوج کے زیر اہتمام ہے, اور 11 کور ہیڈ کوارٹر جنرل عمر بخاری وہاں پہ اصل جو ہے وہ باس ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن فاٹا کے مرجر کے بعد پولیسنگ, انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سب ہیولی سپروائزڈ ہے, مانتے ہیں. ایک ریٹائرڈ آفیسر نے یہ بھی کہا تھا کہ گورننس ود ان باؤنڈریز جو ہے وہ راولپنڈی اس کو سیٹ کرتا ہے. یہ بتایا گیا تھا کہ راولپنڈی کا اوور آل کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے, یعنی جو بھی چیف منسٹر آئے اس کی اٹونمی جو ہوتی ہے, اس کے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا آفریدی سسٹم کو چیلنج کرے گا یا اس کا حصہ بن چکا ہے؟ اب تک جو فائلیں اس کی بنی ہوئی ہیں اس کے تحت آفریدی کو, شاید خان خٹک کو بھی اور مینا گل آفریدی کو بھی, ان کو سسٹم کا حصہ علی امین گنڈاپور کی طرح بنا دیا گیا ہے. یہ انتہائی واضح یہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو پھر اگر یہ کرسی آپ کا جو ہے وہ چینز بن چکی ہے, اور اتنی زیادہ کرپشن کے الزامات کھل کے آپ کے اوپر آ رہے ہیں, تو عمران خان کو کیوں لوگ یہ باہر نہیں آنے دینا چاہتے؟ کیوں یہ لوگ اڈیالہ نہیں جاتے؟ کیوں یہ صوبہ بند نہیں کرتے؟ کیوں یہ تحریک نہیں چلاتے کہ جس دن عمران خان باہر آ گیا وہ کہے گا چھوڑو یہ اسمبلیاں, چھوڑو یہ پورے پاکستان کے اندر جو ڈرامہ چل رہا ہے, اور سڑکوں کے اوپر آؤ. اور PTI کی قیادت یہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگ سڑکوں کے اوپر آئیں, اور یہ پورے کے پورے سسٹم جو ہے اس میں جو بھی آتا ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. اور اب اگر یہ سسٹم جو ہے, جس طرح ہمارا کمزور سسٹم ہے, کرپٹ سسٹم ہے, اور ظاہری بات ہے کہ کمزور سسٹم سے ہی کرپشن بڑھتی ہے. سہیل آفریدی کی پرسنل ویلتھ اچانک کس طرح بڑھ گئی اتنی زیادہ؟ ٹھیک ہے, 3 سالوں کے اندر جو ہے یہ آسمانوں کو کس طرح چھو رہا ہے. یہ جو ہے جوتے رگڑتا تھا, اور آج سڑکوں سے اوپر. 3 سال کے اندر اس کا جو ہے وہ سورس آف فنڈ کیا ہے؟ کیا یہ صرف جو ہے وہ اتفاق ہے, کوئنسیڈنس ہے؟ اس کے اوپر کرپشن اور مس کنڈکٹ کے مسلسل ایلیگیشنز لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, شاید خٹک کا اپنا فرنٹ مین اس کا کزن بیٹھا ہوا ہے, یہ ہادی جو ہے اس کا کزن جو سہیل آفریدی کا ہے, یہ کسی دکان کے اندر, چھوٹی موٹی شاپ کے اندر سیلز مین تھا, اور اب یہ بزنس کلاس کے اندر پھرتا ہے, عمرے کرنے جاتا ہے, حیات آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, سودے مکارا ہوتا ہے. تو سسٹم تو پھر ٹھیک ہے, ویک ضرور ہے, اس کو جان بوجھ کے رکھا گیا ہے, لیکن لوگ بھی تو بک جاتے ہیں. اگر یہ یہاں پہ اگر نہ بکتا سہیل آفریدی, تو کیا آپ کے خیال میں کسی کی جرت ہوتی کہ اس کے اوپر فائلیں بناتا, موٹی موٹی ان فائلوں کے نیچے اس کو دباتا؟ آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے کہ یہ وہی PTI ہے جو احتساب کا نعرہ لگاتی تھی, اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگاتی تھی, اور پھر یہ جو انہوں نے سٹنٹ کیا ہے پشاور کے اندر اسمبلی کے سیشن کے اندر, اب یہ گورننس ہے کیا یا پولیٹیکل سرکس ان لوگوں نے سالوں نے لگایا ہوا, مذاق بنا رہے ہیں؟ جب ملک کرائسس میں ہو, عوام مہنگائی سے ٹوٹ رہی ہو, تو ڈیسیجنز جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کتنا سیریس ہیں. یہاں پہ کوئی سیریس لیڈرشپ تو خیبر پختونخوا کے اندر نظر نہیں آتی. شیلو آپٹکس اور اس کا استعمال کر کے وہ باؤ بٹ جو بیٹی تک پیش کرتا ہے اپنی, وہ وہاں پہ آپ بیٹھے, نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں KP میں لوگوں کو کیا ملا, کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے سہیل آفریدی کے اوپر فائلیں بنی ہوئی ہیں, عمران خان کے اوپر جو ہے یہ عمران خان کی سیاست پہ, ان کی نظریات کے اوپر دھبا بنے ہوئے. یہ لوگ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کا اصل ٹیسٹ, اصل امتحان یہ ہے کہ کیا وہ نعروں سے آگے بڑھ کے
گورننس پہ ڈیلیور کر سکتا ہے؟ عوام کہتی ہے کہ سہیل افریدی کا ٹیسٹ صرف یہ نہیں ہے، سہیل افریدی کا ٹیسٹ یہ ہے کہ گورننس سے آگے بڑھ کے کیا وہ عمران خان اور سیاسی قیدیوں کی اور پاکستان میں جمہوریت کی واپسی کے لیے کوئی جدوجہد اسٹریٹ موومنٹ کر سکتا ہے؟ اب سہیل افریدی کو یہ میں نے آپ کو اکتوبر میں ہی بتا دیا تھا کنفرم طریقے سے کہ کور کمانڈر ہاؤس بلا کے اس کو یہ کہا گیا تھا، ایڈوائز بھی دی گئی تھی، بلکہ حکم دیا گیا تھا کہ فوکس اپنا ایڈمنسٹریشن کے اوپر رکھو، پروفیشنلز کو انوالو کرو، ریئل ریفارمز تو لے کے آؤ۔ پی ٹی آئی پارٹی نے بھی یہی کہا تھا، لیکن وہی لوگ جو فوج نے ریکمینڈ کیے وہی لوگ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، مزمل اسلم جیسے قسم کے لوگ جو ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب تک جو نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف یہاں پہ سہیل افریدی کو جو بھی فوج نے کہا اور جو بھی پی ٹی آئی نے کہا اور جو بھی عوام نے کہا اس سب کو سائٹ کے اوپر رکھے صرف اور صرف بیانیے کو مینج کرنے کی ایفرٹ یہاں پہ نظر آ رہی ہے، نیریٹو مینجمنٹ نظر آ رہی ہے۔ عوام نے مینڈیٹ دیا، عمران خان نے جن کھمبوں کو ٹکٹ دیے، عوام نے ان کو ووٹ دیا۔ کیوں دیا ووٹ؟ کیونکہ ان کو احتساب کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ووٹ دیا، گورننس، گڈ گورننس کے لیے ووٹ دیا، نہ کہ یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں بیٹھ کے پشاور سٹیڈیم کے اندر اور ڈرامہ تقریریں کر رہے ہیں اس کا اس کی اس ڈراموں کے لیے تھوڑی ووٹ دیا۔ آپ کے فرنٹ مین یات آباد کے اندر بیٹھے ہوئے اس کے لیے تھوڑی ووٹ دیا۔ یہ ہارٹیکلچرل کا پشاور کا 100 ارب کا ٹھیکہ دے کے مینا گل افریدی اس کے اندر انوالو اور باقی لوگ انوالو، اس لیے تھوڑا ان لوگوں نے، عوام نے جو ان کو ووٹ دیا تھا۔ اگر نیا لیڈر بھی وہی سسٹم کا حصہ بن جائے گا، اسی بوسیدہ سسٹم کا حصہ بن جائے گا، تو پھر ڈیفرنس کیا رہ جاتا ہے؟ یہ صرف فیلئر نہیں ہے، یہ ٹرسٹ کا کولیپس ہے۔ عمران خان کے نظریات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ افراد نہیں ہے، انڈیویجولز نہیں ہے، پورے کا پورا سٹرکچر، پورے کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے، اس کی سرجری ہونے والی ہے۔ یہ وہ کینسر ہے جس طرح عمران خان نے کینسر اسپتال بنایا، شوکت خانم میموریل اسپتال، اور وہاں پہ علاج کرتے ہیں، اس طرح یہاں بھی اس کینسر کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ پورے کے پورے پاکستان کا یہی حال ہے۔ کے پی گورنمنٹ پہ زیادہ تر تنقید اس لیے آتی ہے کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ ہے، باقی بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دگڑ دلے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے ان کے پاس حکومت نہیں ہے سینٹر میں، پنجاب میں، سندھ کے اندر، تو اس وجہ سے وہ جو ہے پتلی گلی سے پھر بھی نکل جاتے ہیں۔ لیکن کے پی کے اندر یہ جو ایپیسوڈ ہو رہے ہیں یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ تبدیلی سلوگن سے، نعروں سے نہیں آتی، سسٹم کو چینج کرنے سے آتی ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ سچ کو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔